अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम देख रहे हैं एक हफ्ते गैजेटेड हॉलीडेज़ के बाद आज मार्केट की ओपनिंग हुई है, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई। 347 प्लस पॉइंट्स के साथ आज मार्केट का आगाज़ हुआ। हमने देखा मार्केट के अंदर 600 अबव पॉइंट्स का क्लोजर हुआ। 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर एक्टिविटी हुई। अच्छी पार्टिसिपेशंस थी। वॉल्यूम्स वाइज बात करें अगर, और मार्केट के टाइमिंग्स भी रिस्टोर हो चुके हैं और पुराने टाइमिंग्स ही रिस्टोर कर दिए गए हैं। 9:30 to 3:30 जो रेगुलर डेज में होंगे, एंड फ्राइडे को 2 सेशंस होंगे और प्रॉपर वही टाइमिंग्स हैं। बहुत ज़बरदस्त उसको वेलकम किया है मार्केट ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी। और वॉल्यूम्स वाइज हम देख सकते हैं जो लैक लस्टर बिहेवियर रमज़ान सीजन में देखा जा रहा था, अब थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,174.67 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,806.98, लोअर वॉज 45,174.67, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 45,796.31 का, यानी कि 621.64 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 437.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं कल के मुकाबले में, यानी कि लास्ट वीक के मुकाबले में 191.81 का इजाफा देखा गया। वैल्यू वाइज आज अच्छी एक्टिविटी देखी गई है, 20.32 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल इसके बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTLS लिस्ट को लीड करे हैं 0.16 के इजाफे के साथ। 1.69 पे क्लोजर, 72.91 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्पॉट पे 0.30 का इजाफा देखा गया, 3.99 पे क्लोजर रहा, 38.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली GGL 1.04 का इजाफा, 39.81 पे क्लोजर, 35.96 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हमने देखा, MSCI रीबैलेंसिंग हुआ, वहां पे भी कुछ इंक्लूजन और कुछ डिलीशन हुआ है, तो उसके बारे में मजीद बात करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट है, तो आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता माह में मस्बत माशी आशारियों, वाजिबात की नकद और बॉन्ड्स की सूरत में अदायगियों के लिए हुकूमत और IPPs के साथ मुआहिदों के मस्बत असरात सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और ऑटो फाइनेंसिंग के हजम में इजाफा भी मार्केट पर असरअंदाज हुआ। माजी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के बादल अब बिल्कुल छट चुके हैं। हुकूमती पॉलिसीज के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम की बदौलत आखिरकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में अच्छे पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। माली साल 2020-21 की तीसरी तिमाही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बेहतरीन साबित हुई है। इमर्जिंग और सरहदी इक्तिसादी ढांचों की कारकर्दगी में पाकिस्तान टॉप पर रहा है। बैरून मुल्क इक्तिसादी माहिरीन की नजर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को काबिल सताइश ठहराया गया है। यही नहीं, आलमी जरीदे के मुताबिक फी शेयर आमदन और सेल्स के लिहाज से ये क्वार्टर बेहतरीन साबित हुआ। माली साल में फॉरेन करेंसी और पाकिस्तानी रुपया दोनों में फी शेयर आमदन तारीखी बुलंदी पर पहुंची। स्टॉक बैलेंस शीट पर मस्बत असरात मुरतब हुए। तकाबली जायजों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले कभी इतने आगे नहीं जा सकी थी। दूसरे शोबों के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर में तेजी आई है और दीगर शोबों में बैंकिंग, ऑटोज, स्टील, टेक्नोलॉजी और फार्मा ने भी भारी मुनाफा कमाया है, ताकि ये कर्ज और इक्विटी मार्केट्स को गहरा करके अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया जा सके। जी, रिपोर्ट आपने देखी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और MSCI के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान रिजवी साहब, आप हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं, सेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए फरहान, MSCI का इंक्लूजन हुआ, बहुत एक हम कहेंगे केओस फैला हुआ होता है, और रमज़ान सीज़न में थोड़ी मार्केट एक्टिविटी भी नॉर्मलाइज हो जाती है, टाइमिंग भी बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, लोग भी थोड़ा मजहबी तौर पे इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब जबकि मार्केट का बाकायदा आगाज़ हो गया है, पुराने टाइमिंग्स भी रिस्टोर हो गए, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? MSCI पे भी एम्फेसिस कीजिएगा। अच्छा, पहले अगर हम MSCI को लेके बात करें तो पाकिस्तान के लिए जहाँ पर कुछ स्टॉक्स की एक्सक्लूजन हुई है, MSCI से निकाले गए, जिसमें OGDC हमने देखा एक बड़ा वेटेज रखता था MSCI इंडेक्स में, उसको हटा दिया गया है लार्ज कैप से,
اور لارج کیپ میں لکی سیمنٹ کو جو ہے ایڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ پاکستانی کمپنیز میں سے ٹی آر جی کو جو ہے دس از دی فرسٹ کمپنی. جی دس از ٹیکنالوجی سائٹ ہماری فرسٹ کمپنی تھی جس کو ایم ایس سی آئی اسمال کیپ انڈیکس میں انکلوژن کیا گیا ہے, جس سے ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ شاید لکی سیمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھا انفلو فورن سائڈ سے نظر آ رہا ہے, جو کہ فورن پارٹیسپیشن ہم نے پچھلے دنوں میں پاکستان سے جاتی ہوئی دیکھی تھی. اب وہ لگتا ہے کہ ایم ایس سی آئی کی ری بیلنسنگ کے بعد سے شاید پارٹیسپیشن آنا شروع ہو جائے, کہ ہم نے ان اسٹاکس میں پہلے بھی آؤٹ فلوز دیکھتے رہے ہیں. جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید او جی ڈی سی میں ایک بڑا آؤٹ فلو آئے گا, یا ایک ری بیلنسنگ ڈے پہ شاید ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ شاید آؤٹ فلو آ جائے گا او جی ڈی سی میں. تو آئی ڈونٹ سی اینی سچ بگ ایونٹ ہیپننگ کہ جو فرائیڈے کو آپ دیکھیں گے ایم ایس سی آئی ری بیلنسنگ ہوگی جو کمنگ فرائیڈے ہے, اس میں جو ایم ایس سی آئی ری بیلنس ہوگی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا بڑا آؤٹ فلو نظر آئے گا. یس انفلو سائڈ پہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹی آر جی اینڈ لکی سیمنٹ میں ایک انفلو آج پرفارمنس ان کی اچھی رہی ہے. ایگزیکٹلی ہم نے دیکھا کہ ٹی آر جی اور لکی سیمنٹ میں پرفارمنس رہی ہے, ڈپریس رہا ہے او جی ڈی سی بھی اوور دا ڈے, بٹ ایز سچ کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی فورن سیلنگ دیکھی گئی ہوگی. نیشنل کلیئرنگ کے نمبرس ہی بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح بڑا آؤٹ فلو نہیں آئے گا جتنا بڑا ہم انفلو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپ کمنگ ری بیلنسنگ میں. اچھا, اگر ہم کووڈ کے چیلنجز کی بات کریں تو کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے, لیکن اگر پورے سال کو سم اپ کریں تو یہاں پہ او جی ڈی سی ایل کی پرفارمنس کو زیادہ دیکھی نہیں گئی, یا پھر ای این پی پورے سیکٹر کو دیکھ لیں, مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں او جی ڈی سی اور پی پی ایل اگر آپ ارننگ وائز دیکھیں گے اسٹاکس تو اس وقت سب سے زیادہ لوئسٹ ملٹیپل پہ ٹریڈ کر رہے ہیں, سب سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ مل رہے ہیں. رائٹ. ایشو از کہ یہ جو ارننگ کر رہے ہیں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید پے آؤٹس کر دیں گے, بٹ انفارچونیٹلی ان کا جو گیس سرکولر ڈیٹ ہے وہ اراؤنڈ ہے تقریباً 550 بلین کا. ٹھیک ہے, وہ گیس سرکولر ڈیٹ ریزالو نہیں ہو پاتا, یہ پے آؤٹس نہیں کر پاتے. ریسیول میں اماؤنٹ کھڑی ہوگی, آپ جتنے بھی پیسے ارننگ میں دکھا دیں گے وہ ایکچولی کیش نہیں ہوگا تو آپ پے آؤٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے بہت ساری سجیشنس تھیں, لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کیا, بہت سارے ایکسپرٹس نے آ کے اس پہ ڈسکشن کیا. نیو ڈسکوریز کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ڈسکوریز کا تعلق دیکھیں, آپ کے سسٹم میں دو قسم کے سرکولر ڈیٹس آ گئے ہیں. ایک ہے آئل کا جو ہم پی ایس او میں میجر دیکھتے ہیں, ایک گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ میجرلی پی پی ایل اینڈ او جی ڈی سی سے لنکڈ ہے, اور جس میں ہی جو ہے وہ ایشو بن رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ارننگز امپیکٹ ہو رہی ہیں, پے آؤٹ نہیں کر پا رہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنی بھی ارننگ کر لیں گے پے آؤٹس نہیں کر سکیں گے اگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. دس از دا مین ریزن. اندر ریزن اس کے یہاں پر جو ہے ہم نے فورن آؤٹ فلو دیکھا جو ایک بہت بڑی نمبر سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے دیکھا کہ میجورٹی شیئرز 400 ملین کے اراؤنڈ شیئرز جو ہیں. ڈیٹ از دا اونلی ریزن یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ آئی تھنک سرکولر ڈیٹ از دا اونلی ریزن جو پے آؤٹ نہیں کرنے دے رہا ان کمپنیز کو. کمپنیز کی ارننگ میں تو کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا ہمیں. او جی ڈی سی کی ارننگ دیکھیں آپ, پی پی ایل کی ارننگ دیکھیں, ان میں تو کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. پے آؤٹ کرنا ایشو بھی تو کم ہے. اگر آئل کی بات کریں, گیس تو obviously وہ تو انٹیکٹ ہے. پاکستانی سسٹم میں جو گیس آتی ہے وہ ان دو کمپنی سے ہی میجورٹی آ رہی ہے. کچھ حصہ باقی کمپنی سے بعد ہے, مگر میجورٹی پی پی ایل اور او جی ڈی سی آپ کے سسٹم میں دیتے ہیں, جو کہ سوئی ساؤتھ اور سوئی نارتھ کا جو سرکولر ڈیٹ ہمیں نظر آتا ہے, جو ان کو پیمنٹیں کرنی ہے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کو, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے سوئی ساؤتھ اور سوئی نارتھ کے شیئرز بھی دیکھے ہم نے, کہاں وہ 100 روپے 150 روپے کے ہوا کرتے تھے, آج 40 روپے اور 30 روپے کے ٹریڈ کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہی کہ وہ ان کا سرکولر ڈیٹ ریزالو نہیں ہو رہا, وہ پے آؤٹ نہیں کر پا رہے. تو مجھے لگتا ہے اس سیکٹر کے نہ چلنے میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے گیس سرکولر ڈیٹ کا ریزالو نہ ہونا, کہ یہ کمپنیز ارننگ تو کر پا رہی ہیں. یہ تو ہم نے اسپیسیفک کمپنی کے بارے میں بات کی. اب جو کہ پوری کنڈیشن نظر آ رہی ہے, ایم ایس سی آئی میں پاکستان کا کتنا ویٹیج دکھائی دے رہا ہے, اب کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے ویٹیج تو ایسا پاکستان کا کوئی چینج نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک اسٹاک کو ایکسکلوڈ کیا ہے, ایک کو انہوں نے ایک لارج کیپ میں ایڈ کیا ہے. تو پاکستان کا ویسے ہی اگر ہم ٹریکنگ اس میں بات کریں تو پاکستان کا ویٹیج تھوڑا سا کمپیئر ٹو ادر ایمرجنگ مارکیٹس بہت کم تھا. بٹ یس وی فال ان ایمرجنگ مارکیٹ کرائٹیریا, تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز تھیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو دوسری مارکیٹس میں جو انفلوز آ رہے تھے وہ ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھے ایمرجنگ مارکیٹ کے بعد. اس کا ریزن یہ تھا کہ جو فورن فنڈس تھے ان کے پاس باہر کی مارکیٹس میں اپرچونیٹی زیادہ تھیں, دوسری چیزیں ہو رہی تھیں, جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان مارکیٹ میں اتنا انفلو نہیں دیکھا. رائٹ. اچھا فرحان, یہ تو ہوئی ایم ایس سی آئی کے بارے میں بات. اوور آل مارکیٹ کی پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 45,000 کے لیولز پہ ایک اچھی مارکیٹ کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے, انویسٹرز پارٹیسپیشن بھی بڑھ رہا ہے. اب جب کہ ایک باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے چھٹیوں کے بعد مارکیٹ کا, اب سچویشن کیا دکھائی دے رہی ہے مارکیٹ کی؟
کہ مارکیٹ اوور آل اب بھی ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ٹریڈ کر رہی ہے. آئی تھنک بہت ویلیویشن ہے مارکیٹ میں, اور مارکیٹ یہاں سے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہے کہ اور پرفارمنس کر سکتی ہے. ابھی ہم نے بینکنگ سیکٹرز کی ریلی نہیں دیکھی ہے, نہیں ہوئی ہے. سیمنٹ سیکٹر میں ریلی باقی ہے. آئل سیکٹر, اگر یہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں, آئل سیکٹر کی ریلی باقی ہے. تو آئی سی سو مینی پازیٹیو تھنگز کمنگ اراؤنڈ. تو ابھی ہم کوئی میسو ریکوری دیکھنے والے ہیں یا پھر نارمل مارکیٹ کے اندر؟ مارکیٹ میں بل رن ہی دیکھ رہے ہیں. ایز سچ کوئی مجھے ایز سچ کریکشن نظر نہیں آتی ریسنٹ ڈیز میں. مارکیٹ میں آپ بل رن ہی دیکھیں گے. اپ کمنگ ڈیز میں مارکیٹ تیز ہی لگتی ہے. ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے, کووڈ کیسز میں بھی کمی ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اپ کمنگ ٹریگرز تو کیا دکھائی دے رہے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ لیکن کارپوریٹ ارننگ سب سے بڑا ٹریگر ہوگا آپ کی. اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو لے کے دیکھیں تو آپ کے ہاؤسنگ لون بڑھ رہے ہیں, آٹو لونز بڑھ رہے ہیں, ان کی لون ڈسبرسمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہی ہے. ایگریکلچرل لون کی طرف جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کافی ایمفیسائز کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ لون پورٹ فولیوز کو دیکھتے ہوئے, باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بینکس کی ارننگ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر نظر آتی ہے, بینکس کی پرفارمنس نظر آ سکتی ہے. رائٹ. ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی کہ ٹاپ 3 بینکس میں ہم نے ارننگ بھی دیکھی, ان کی بہتر پرفارمنس کی, پے آؤٹ بھی دیکھے. کچھ کے ایشوز تھے وہ ریزالو ہوئے کافی حد تک. مجھے لگتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر اینڈ آئل سیکٹر وڈ پرفارم ان اپ کمنگ ڈیز. آلسو دا سیمنٹ سیکٹرز, کیونکہ جس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں پاکستان, ایگزیکٹلی, تو لگتا ہے ایسا ہے اپیرنٹلی کہ سیمنٹ سیکٹر بھی یہاں سے نئے سیمنٹ اینڈ اسٹیل آلسو, کیونکہ کنسٹرکشن پیکج میں جو ایکسٹینشن دی گئی ہے, سیکلیکل اسٹاک سارے چل سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو بجٹ بھی آ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ ٹیکسز مزید کچھ امپلیمنٹ کیے جائیں گے یا کچھ ویو آف کیے جائیں گے, لگتا ہے کچھ؟ دیکھیں, جس طرح سے ابھی تک جو بجٹ کی فیلرز آئے ہیں, ڈسکشن ہوئی ہے میڈیا میں, اسی سے دیکھ کے آئیڈیا ہوتا ہے. ویسے تو بجٹ میں ہمیں چل آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لگتا نہیں کہ اتنے زیادہ شدید ٹیکسز لگائے جائیں گے. FATF از دا اونلی تھنگ جو کہ ہم پہ بہت ساری چیزیں تھی کنٹرول کرنی تھی, ہم کافی حد تک کر چکے ہیں. باقی جو لیکن ٹیکسز, اسٹل وی آر ان گرے لسٹ, ابھی تک ہم وائٹ لسٹ میں نہیں آئے. آپ کی دو ہی چیزیں رہ گئی نا, آپ کی دو ہی چیزیں رہ گئی. ٹیرر فائنینسنگ از دا کی, جس پہ آپ کو وہ, اگر آپ وہ 3 پوائنٹ دیکھیں جو آپ نے کمپلائی نہیں کیے ہیں, جو 3 پوائنٹ, وہ میجر یہی ہیں کہ آپ کی ٹیرر فائنینسنگ ہے, آپ کے سسٹم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو سارا کا سارا. یہ پولیٹیسائز بھی ہو رہا ہے معاملات, آپ کو نہیں لگتا؟ کیونکہ پاکستان نے اپنے ہینڈ سے کافی ساری چیزیں ان پہ قابو پایا ہے. دیکھیں, جہاں تک کرنٹ گورنمنٹ کی چیزوں کا سوال ہے, اس میں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں پرفارمنس ہی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ نے اپنے طور پہ تمام ایفرٹس کیے ہیں کہ پاکستان گریڈ لسٹ سے نکل جائے, پاکستان میں ریمیٹنسز بہتر ہو جائیں. یہ RDA کے تھرو ہم نے دیکھا پاکستان نے روپی کو کس طرح سے کنٹرول کیا ہے. RDA کے انفلوز دیکھ رہے ہیں ہم. بالکل. اتنے بڑے پروجیکٹس کو لانچ کیا گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ 3 اور نئے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں پاکستان میں. اپنی کار کے نام سے روشن ڈیجیٹل کا ایک اور پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ فائنینسنگ, یہ پلیز ہمارے ویورز کو بتائیے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے انڈر جو پروجیکٹس ہیں وہ کتنے زیادہ پازیٹیو ہوں گے آنے والے دنوں کے لیے. دیکھیں, ابھی انہوں نے جو نیا لانچ کیا ہے اس میں تو سب سے جو اچھا پروجیکٹ لانچ کیا ہے وہ انہوں نے آٹو فائنینسنگ کا لانچ کیا ہے, کہ جو اوورسیز پاکستانی وہ اپنی فیملیز کے لیے یہاں پہ آٹو فائنینسنگ کار لے سکتے ہیں. اس سے ملٹیپل چیزیں, ایک تو ریمیٹنس آتی رہے گی آپ کے پاس کنٹینیوشن میں. سیکنڈلی آپ کی آٹو فائنینسنگ, آٹو سیکٹر کو سپورٹ ملے گی. اتنے سارے مینوفیکچررز آ گئے ہیں پاکستان میں, کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اپیرنٹلی کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوگا جو آٹو سیکٹر کو سپورٹ کر رہا ہوگا. آٹو سیکٹر کی ویسے بھی سیلز بہت اچھی آ رہی ہے, 44% ابو آئی ہے اس بار تو سیلز. یہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان میں ان 3 مینوفیکچررز کے علاوہ, ٹاپ جو 3 مینوفیکچررز ہیں ان کے علاوہ جو نئے مینوفیکچررز آئے ہیں ان کی سیل بھی کچھ بڑی کمپنی سے زیادہ نظر آئی ہے کچھ مہینوں میں. اچھا. تو لوگوں کے پاس آپشن اویلیبل ہو گئے ہیں, چیزیں اویلیبل ہو گئی ہیں. تو یس, اور اپیرنٹلی کووڈ نے پاکستان کو ویسے امپیکٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. آپ کی گورنمنٹ اسٹریٹجیز کو لے کے, دوسری چیزوں کو لے کے الحمدللہ امپیکٹ آپ پازیٹیو کی بات کر رہے ہیں نا, نیگیٹو امپیکٹ نہیں کیا اتنا زیادہ, جس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. ہماری اکنامی کو بہت لمیٹڈ امپیکٹ کیا ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. آپ ایران دیکھیں, انڈیا دیکھیں, وہاں تو جس طرح کا حال ہوا ہے تو یس, آپ کی NCOC کا کردار اس میں, آپ کی میڈیکل ٹیمز کا کردار, گورنمنٹ آف پاکستان کا کردار, ویکسینیشن کتنی زیادہ جلدی اویلیبل کی گئی ہیں. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فرحان اتنے زیادہ ٹائملی میجرز لیے گئے, گورنمنٹ کو کتنا کریکٹر جاتا ہے, ابھی کتنا کریڈٹ جاتا ہے اگر ہم بات کریں کہ اتنے ٹائملی میجرز, چاہے وہ کووڈ کا اسٹارٹ ہوا تو کنسٹرکشن پیکج کا آنا, انٹرسٹ ریٹ کو فوری طور پہ گھٹانا, اور اوور آل اور بھی ایسے میجرز؟ دیکھیں, اس پہ 2 سوال آتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو
کام کیا وہ میرا خیال میں سب سے زیادہ ان کو کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں لگایا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا. ہم نے سسٹم کو چلنے دیا جیسے تیسے کوشش کر کے، بہت کریٹکس ہوئی اس پہ، مگر اس کا کریڈٹ کمپلیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے اس چیزوں کو اتنا کنٹرول کیا کریٹکس کے باوجود کہ آپ اتنے ورسٹ امپیکٹ پہ ہیں جس طرح انڈیا آ گیا ہے. انڈیا میں اسی طرح کا لاک ڈاؤن تھا، انہوں نے سٹارٹ میں بالکل سخت لاک ڈاؤن کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چیزیں اتنی ڈسٹرب ہو گئی اکنامک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ انفیکٹ آپ کو بینیفٹس ملے کہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھی کیونکہ دنیا بھر کی ٹیکسٹائلس بند تھیں، اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، آپ کی ٹیکسٹائل کمپنیز کو سپورٹ ملی، آپ کے پاس آرڈرز آئے، ہم نے دیکھا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھتے رہے. دوسرا جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہے پورے اس 10-20 سال کے ایرا میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے آ کے اسٹریٹجک ڈیسیجنز لیے، فائر فائٹنگ نہیں کیا. اسٹیٹ بینک نے آ کے ڈیسیجنز لیے کہ بھائی یہ اگر ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم کرنے ہیں، انفلیشنس کا یہ ہوگا. انفلیشن بڑھنے کے باوجود لوگوں کی باتیں ہوتی نہیں، ایکسپرٹ کہتے رہے کہ نہیں اس دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مگر اسٹیٹ بینک نے اپنی پالیسی کو مینٹین رکھا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ 5 سال کی سائیکل میں پہلے انٹرسٹ ریٹ گھٹائے جاتے ہیں، اور اس بار کچھ جو پالیسیز ہیں وہ بھی کچھ سالوں کے لیے نہیں بلکہ 10-10 12-12 15-15 سالوں کے لیے بنائی گئی ہیں، ڈیکیڈز کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ نیڈ آف دا آر تھی. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو پاکستان شاید ہم متعمل نہیں ہوتے اگلے 5 سال دیکھنے کے لیے بھی. جس طرح اگر کہ آپ ہمارے ٹی بلز یا اگر بانڈز کی بات کریں تو وہ بھی کافی حد تک 30 ایئرس کے لیے بھی دیے گئے ہیں. دیکھیں وہ تو ہم نے پیسے ریز کیے ہیں اچھی، مگر اب جو مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آگے آنے والے 6 مہینے بعد یقیناً ہم دیکھیں گے تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ میں انکریز. اوکے ٹھیک ہے، اور یہ پالیسی بہرحال اچھی بات ہے. کتنا انکریز دیکھیں گے فرحان؟ میرے خیال میں بہت زیادہ وہ تو 50 بیسس پوائنٹ ہوگا، 100 بیسس پوائنٹ ابھی بھی نہیں دیکھتے ہیں، مگر بہرحال سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑیں گے کیونکہ اب کی انفلیشن بہرحال بڑھ رہی ہے. رمضان امپیکٹ بھی آئے گا، وہ ون آف ہوگا اوبیسلی، مگر آپ کے پاس یہ امپیکٹ ضرور آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی کنٹرول میں جانے کے لیے ان کو تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھانا پڑے گا. تھوڑی سی چینجز ہوں گی لیکن بہرحال ساری چیزیں کنٹرول رہیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ کی بھی بات ہوئی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بھی بات ہوئی، ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بھی بات کی، والیومز وائز بھی پارٹیسپیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو نمبرز کہاں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اور کیا لگتا ہے نیئر فیوچر ہم کس نمبرز پہ جا رہے ہیں؟ 45,000 کے لیول پہ تو آلریڈی ہیں، نیو کتنے مائل اسٹون اچیو کرنے والے ہیں ہم؟ دیکھیں اگر ہم جن سیکٹرز کے چلنے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ مارکیٹ میں سب سے بڑا ویٹ رکھتے ہیں، بینکنگ سیکٹر، موبائل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر انکلوڈیڈ، اگر ہم یہ 3 سیکٹر دیکھ رہے ہیں پازیٹیو اپ کمنگ ڈیز میں، 6 مہینے ڈاؤن دا روڈ، سال بھر ڈاؤن دا روڈ، تو مجھے لگتا ہے مارکیٹ 60,000 ہو سکتی ہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. رائٹ، مارکیٹ کا 60,000 ہونا کوئی نئی بات نہیں ہوگی. آپ کا اس فسکل ایئر کے سٹارٹ میں یہی بات ہو رہی تھی اور یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. دیکھیے اگر آپ صرف او جی ڈی سی، ایچ بی ایل اور یو بی ایل کا ریٹ یہاں سے ان کی فیئر ویلیوز پہ لے جائیں گی تو آپ کا انڈیکس 60,000 ہو جائے گا. ابھی میں سیمنٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہا، دوسرے اسٹاکس کی بات ہی نہیں کر رہا. دیر آر سو مینی اسٹاکس جن میں بہت سارا پوٹینشیل ہے، مگر مارکیٹ بہرحال نہیں چلی. مین بورڈ اسٹاکس کم چلے، انڈر پرفارمر ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. مجھے لگتا ہے فارن فلوز بھی ان اسٹاکس میں آ سکتے ہیں، تو آپ بہت ساری جگہ سے انفلوز دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ الیکٹرک کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نیوز شیئر کریں جو کہ ابھی عید کے دنوں میں سرکولیٹ کر رہی تھی. دیکھیں ان کا باہر پرچیز ایگریمنٹ کی بات ہوئی ہے، دوسری چیزیں ہیں، بٹ فائنلی اس بار ہو رہا ہے سب کچھ. ابھی تک جو مین ایشو ہے ان کا وہی اگین جو ریسیویبل کا جو ان کا ایک مسئلہ ہے وہ ریزالو نہیں ہو پا رہا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شنگھائی الیکٹرک کا جو ان کا بکنے کا ہے اس پہ بھی ان کے بہت سارے چیزیں ہیں. پاور پرچیز ایگریمنٹ از کمپلیٹلی سیپریٹ. وہ ان کا دوسرا ہے کہ گورنمنٹ ان کو الاؤ کر رہی ہے ان کی جنریشن دوسری چیزوں کے لیے، بٹ ادر ایشوز آر جو ریسیویبل کھڑے ہیں ان کے شنگھائی الیکٹرک کے ایشوز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک سیپریٹ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب ریزالو وہ کب تک ہوں گے یہ نہیں لگایا جا سکتا اندازہ. تھینک یو سو مچ فرحان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسس ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس بہت پازیٹیو نوٹ پہ دکھائی دے رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس ویک کے آغاز میں ہی جب فرسٹ ڈے ایک اچھی پوزیشن دکھائی دی ہے تو 4 ٹریڈنگ سیشن ہوں گے، اس پہ بھی پازیٹیو پرفارمنس دیکھی جائے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں which is beststock@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.